आलिया ने नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए सामने रखे पराठे के नवाले को बेदिली से तोड़ा, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो बराबर वाले कमरे से आती हुई घर वालों की सरगोशियों पर लगी हुई थी, जहाँ उसके मुस्तकबिल के फैसले हो रहे थे। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था और वो बार बार गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके लिए 15 साल बड़े उस खड़ूस कज़न से शादी का तस्वर ही किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। अचानक उसके जहन में एक शरारती मगर ख़तरनाक आइडिया कूद गया और उसने वहीं बैठे बैठे अपने चेहरे पर मसनूई जर्दी लाने की कोशिश की। नवाला हाथ से छूटकर वो इस तरह कुर्सी की पुश्त से लग गई जैसे उसके जिस्म में सकत ना रही हो। उसने बड़े ही महारत से अपनी आंखों को मूंदना शुरू किया और हाथ पांव ढीले छोड़ दिए ताकि देखने वाले को लगे कि वो सख्त नकाहत का शिकार है। वो जानती थी कि अगर उसने अब कुछ ना किया तो उसे इस बुढ़े कज़न के पल्ले बांध दिया जाएगा, इसलिए उसने अपने इस दिखावे की कमज़ोरी को अपनी आखिरी ढाल बनाने का फ़ैसला कर लिया था। आलिया ने मौका की नज़ाकत को भांपते हुए अपनी अदाकारी को अगले ही मरहले पर पहुंचाने का फ़ैसला किया और जैसे ही उसकी माँ पानी का गिलास रखने के लिए उसके करीब आई, उसने ज़ोर से एक हिचकी ली और अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाकर कुर्सी से नीचे फर्श की तरफ ढलक गई। उसकी गिरने की आवाज़ और प्लेट के टूटने के शोर ने पूरे घर में जैसे तूफान बर्पा कर दिया। उसकी माँ के हाथ से गिलास छूट गया और वो ज़ोर से चिल्लाई, जिस पर कमरे में मौजूद वालिद और भाई भी बदहवास होकर भागते हुए आए। आलिया फर्श पर बिल्कुल साकित पड़ी थी, मगर अंदर ही अंदर वह अपनी उस कामयाबी पर खुश हो रही थी कि सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। कोई उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था, तो कोई परेशानी में डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए चीख रहा था। घर का सुकून लम्हों में ही गायब हो चुका था और हर कोई आलिया की इस अचानक गिरती हुई सेहत को देखकर दहल गया था। उसे उठाकर सोफे पर लिटाया गया, जबकि वो मुसलसल अपनी आंखें सख्ती से बंद किए बेहोशी का ऐसा मुकम्मल ड्रामा कर रही थी कि किसी को शक तक ना हुआ कि ये सब उस बुढ़े कज़न से बचने की एक सोची समझी चाल है। कमरे में उस वक्त नीम अंधेरा था, क्योंकि पर्दे गिरे हुए थे ताकि आलिया को सुकून मिल सके। उसी दौरान भारी कदमों की चाप सुनाई थी और कोई खामोशी से आकर उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। आलिया ने अपनी बंद आंखों की झुर्रियों से सिर्फ एक धुंधला सा हेवला देखा, जो सफ़ेद कोट की जगह किसी गहरे रंग के लिबास में था, मगर उसने उसे डॉक्टर ही समझा, क्योंकि उसे बताया गया था कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। उसने महसूस किया कि वो शख्स उसकी नब्ज़ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहा है। यही वो लम्हा था जब आलिया ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने का फ़ैसला किया और फौरन ही उसका हाथ पकड़कर सरगोशी के अंदाज में बोली कि डॉक्टर जी, प्लीज़ मेरी बात सुने। मेरे घर वालों को बोल दें कि आपकी बेटी मामा बनने वाली है, वरना ये लोग मेरी शादी उस बुढ़े कज़न से कर देंगे जो अभी बाहर से आया है। उसने अपनी आवाज़ में बला की मज़लूमियत पैदा की थी और वो अभी आंखें बंद किए ही बस यही दुआ कर रही थी कि इनाम निहार डॉक्टर उसकी इस झूठी कहानी में उसका साथ दे दे, ताकि वो इस खड़ूस कज़न के चंगुल में फंसने से बच जाए। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जिसे वो डॉक्टर समझकर अपना राज बता रही है, वो उसके लिए कितना बड़ा जाल साबित होने वाला है। आलिया की बात सुनकर कमरे में एक पुरस्कार खामोशी छा गई। वो शख्स जिसका हाथ आलिया ने बड़ी ही उम्मीद से थाम रखा था, चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया। फिर अचानक एक गहरी और मर्दाना आवाज़ उसके कानों से टकराई, जिसमें छुपी शरारत और तंज ने आलिया के बदन में सर्द लहर दौड़ा दी। वो शख्स थोड़ा सा झुका और उसके कान के करीब होकर निहायत इत्मीनान से बोला कि तुम्हारा ये प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक छोटी सी मुश्किल है। हकीकत तो ये है कि हमारा निकाह कई साल पहले ही हो चुका है, इसलिए अब अगर मैं सबको ये बोल भी दूँ कि तुम मामा बनने वाली हो तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा, बल्कि सब खुश ही होंगे। आलिया का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस शख्स ने मज़ीद जहरीले लहजे में इजाफा किया कि वैसे एक हफ्ते के अंदर में ये बात मैं सच कर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वो बुढ़ा कज़न हूँ जिससे तुम जान छुड़ाने के लिए सारा ड्रामा कर रही हो। ये सुनते ही आलिया की आंखें फटी से फटी रह गईं और जल्दी से खुल गईं और सामने मौजूद उस वजी मगर सख्त चेहरे वाले मर्द को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उसे लगा जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिर गई हो। आलिया के होशो हवास पल भर में जवाब दे गए और उसके चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ गई। उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ तो वो बौखलाकर बिस्तर पर चपटी और बगैर सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागी। वो इस वक्त सिर्फ उस कमरे और शाहवेज़ की उन भेद भरी आंखों से दूर निकल जाना चाहती थी, मगर अभी उसने 2 कदम ही भरे थे कि एक मजबूत गिरफ्त ने उसे बाजू से पकड़ कर पीछे की तरफ खींचा।
शाहवेज ने बड़ी ही महारत और फुर्ती से उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसका रास्ता रोका और उसे दीवार के साथ ला खड़ा किया। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी जो आलिया के खौफ में मज़ीद इजाफा कर रही थी। आलिया ने अपना बाजू छुड़ाने के लिए पूरी कुव्वत लगाई और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर शाहवेज की गिरफ्त किसी आनी शिकंजे की तरह मजबूत थी। उसने आलिया के करीब झुकते हुए उसे अपनी खामोश मगर गहरी नज़रों के हिसार में ले लिया, जैसे वो उसे जता रहा हो कि अब उसके जाल से निकलना नामुमकिन है। आलिया की सांसें बेतरतीब थी और वो शाहवेज के इस कदर करीब होने पर ख़ुद को बुरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही थी, जबकि शाहवेज के चेहरे पर मौजूद शरारत उसे ये बताने के लिए काफ़ी थी कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। शाहवेज की गिरफ्त में जकड़ी आलिया की नज़रों के सामने अचानक ही चंद रोज़ पहले की वो बातें घूम गईं जो उसने छुप कर सुनी थी। उसे याद आया कि कैसे उसके बाबा और ताया जान ड्राइंग रूम में बैठे नहायत ही राजदारी से शाहवेज की वापसी और उनके बचपन के निकाह को बाकायदा रुखसती में बदलने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। शाहवेज जो बरसों पहले आला तालीम और बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया था, घर वालों की नज़र में हमेशा से ही एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान था, इसीलिए उन्होंने आलिया को बताए बगैर ही उसकी वापसी का दिन तय कर लिया था। आलिया को तो बस इतना ही मालूम था कि कोई कज़न आ रहा है, मगर उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि शाहवेज इतनी जल्दी और इस कदर खामोशी से पहुंच जाएगा कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। घर वालों का ये खुफिया प्लान कि वो आते ही इन दोनों को आमने सामने करके शादी की तारीख का ऐलान कर देंगे अब हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था, और शाहवेज की अचानक आमद ने आलिया के उन तमाम तर ख्वाबों पर पानी फेर दिया था जो उसने अपनी मर्ज़ी की जंग के और ज़िंदगी के बारे में देख रखे थे। वो जिसे महज एक रिश्ता समझ रही थी, वो तो बरसों पुराना एक मजबूत बंधन था जिसे घर वालों ने बड़ी खामोशी से संभाल कर रखा हुआ था। शाहवेज के जाने के बाद आलिया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और पुश्त से लगकर फर्श पर ही ढेर हो गई। उसे अपनी ज़िंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हो रही थी। उसने अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकियाँ भरते हुए ख़ुद को कोसने लगी कि आखिर उसे इतनी बड़ी हमाकत करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसके कानों में शाहवेज के वो अल्फाज कि एक हफ्ते के अंदर मैं ये बात सच भी कर सकता हूँ किसी तपते हुए लोहे की तरह लग रहे थे, और वो ये सोच कर ही कांप उठती कि उसने उसे कितना गलत और घटिया मौका फराहम कर दिया था। उसे अपनी उस फर्जी मामा वाले बात पर अब रोना आ रहा था। उसने तो बस उसे डराने और शादी से बचने के लिए ये झूठ कहा था, मगर उसे क्या मालूम था कि वो जिसे डॉक्टर समझकर अपनी कमज़ोरी बता रही है वो वही शख्स है जिसके सामने वो अब कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रही। वो जितना उस बात को भुलाने की कोशिश करती, शाहवेज का वो फातिहाना लहजा और शरारत भरी मुस्कुराहट उसके जहन के पर्दे पर उतनी ही वाज़ेह होकर उसे उसकी शिकस्त का एहसास दिलाती थी। थोड़ी देर बाद जब आलिया हिम्मत जमा करके दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आई तो उसका दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो नज़रें झुकाए अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वहाँ अब भी शाहवेज मौजूद था जो नहायत इत्मीनान से चाय का कप थामे घर वालों के साथ बातों में मसरूफ़ था, मगर जैसे ही आलिया ने प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया उसे महसूस हुआ कि शाहवेज की गहरी नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही हैं। वो जब भी सर उठाती शाहवेज को किसी न किसी बहाने उसे देखते हुए ही पाती, और उसकी आंखों में मौजूद वही शरारत और तंज आलिया की गालों को सुर्ख कर देता। घर वाले आलिया की कमज़ोरी के बारे में फ़िक्रमंद थे और बार बार उससे उसकी तबीयत का पूछ रहे थे। इसी दौरान शाहवेज ने चाय का घूंट भरते हुए नहायत ही संजीदगी से कहा कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने उसकी तबीयत का मुआयना कर लिया है और उसे अब बहुत ज़्यादा आराम और तवज्जो की ज़रूरत है। ये सुनकर आलिया का नवाला उसके हलक में ही फंस गया और उसने घबरा कर शाहवेज को देखा जो सबके सामने उसे ऐसी मायने खेज नज़रों से देख रहा था जैसे वो उसे याद दिला रहा हो कि उनके दरमियान अब एक ऐसा राज है जो सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। शाहवेज की बात सुनकर वालिदैन के चेहरों पर इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे उनकी सबसे बड़ी फिक्र हल हो गई हो। ताया जान ने फ़ख्र से शाहवेज की तरफ देखा, जबकि आलिया की माँ ने उसकी बलाई लेते हुए कहा कि बेटा तुम आ गए हो तो अब हमें कोई फिक्र नहीं। आलिया की तबीयत कुछ दिनों से वाकई ठीक नहीं लग रही। इसी लम्हे शाहवेज ने मौके गनीमत जाना और नहायत ही संजीदा लहजे में सबको मुखातिब करते हुए कहा कि गांव में सहूलियात की कमी है। मैं सोच रहा हूं कि आलिया को अपने साथ शहर ले जाऊं ताकि वहां किसी बड़े डॉक्टर से उसका मुकम्मल चेकअप करवा सकूं। आखिर उसकी सेहत का मामला है और इसमें कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। ये सुनकर आलिया के हाथों के तोते उड़ गए और उसने बेबसी से अपने बाबा की तरफ देखा, मगर वो तो पहले ही शाहवेज के इस मशवरे पर निहाल हो रहे थे और उन्होंने फ़ौरन ही हामी भर ली।
عالیہ کو لگ رہا تھا جیسے اسے کسی پنجرے میں بند کر کے شیر کے حوالے کیا جا رہا ہو، جبکہ شاہویز نے ایک نظر اس کے خوف زدہ چہرے پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جسے صرف عالیہ ہی سمجھ سکتی تھی کہ یہ چیک اپ تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تو اسے اپنی دسترس میں لانا ہے۔ گاڑی کے سٹارٹ ہوتے ہی عالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ شاہویز سے نظریں نہیں ملا پائے، مگر گاڑی کے اندر پھیلی خاموشی اسے بری طرح کاٹ رہی تھی۔ ابھی وہ گاؤں کی حدود سے باہر ہی نکلے تھے کہ شاہویز نے سپیڈ دھیمی کی اور گہرا سانس لے کر گویا ہوا، تو مسز عالیہ شاہویز، ماما بننے کا شوق اتنی جلدی پورا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ سنتے ہی عالیہ کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ تڑپ کر اس کی طرف مڑی۔ خبردار، جو آپ نے دوبارہ یہ الفاظ زبان پر لائے، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ میں آپ جیسے بڈھے اور خروس انسان سے پیچھا چھڑا سکوں۔ شاہویز نے ایک بھرپور کہکا لگایا جو عالیہ کو اشتعال دلانے کے لیے کافی تھا۔ پھر اچانک اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے گاڑی ایک طرف روک کر عالیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اب میری کچھ شرائط سن لو۔ شہر میں تم میرے گھر میں میرے مطابق رہو گی، نہ کوئی ڈرامہ چلے گا اور نہ ہی کوئی جھوٹ، اور یاد رکھنا کہ سب کی نظر میں تم میری بیوی ہو، اور اس لیے اپنی حدیں مت بھولنا، ورنہ میں وہ ماما والی بات سچ بھی ثابت کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ عالیہ غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شاہویز کے چہرے کی سختی اور اس کے لہجے کے دو ٹوک بن نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو آسان ہدف سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت اسے اپنی ہی انگلیوں پر نچانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ گاڑی ایک بہت ہی بڑے اور عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رکی، جس کے بھاری لوہے کے گیٹ کھلتے ہی عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا، اسے ایک پل کے لیے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ چاروں طرف ہریالی، ترتیب سے کٹی ہوئی گھاس اور دیواروں پر چڑھی بیلیں گھر کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ شاہویز خاموشی سے گاڑی سے نکلا اور عالیہ کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، جبکہ عالیہ اپنے چھوٹے سے بیگ کو مضبوطی سے تھامے ڈرتے ڈرتے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی قیمتی فانوسوں کی روشنی اور مہنگے فرنیچر کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا، مگر اس پرتعیش ماحول میں بھی وہ خود کو ایک اجنبی اور قیدی محسوس کر رہی تھی۔ شاہویز نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ سامان اوپر لے جائے، اور پھر عالیہ کے قریب آ کر نہایت ہی دھیمی مگر روب دار آواز میں کہا کہ خوش آمدید عالیہ شاہویز، یہ تمہارا نیا گھر ہے، امید ہے یہاں تمہیں بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عالیہ نے اسے گھور کر دیکھا، مگر گھر کی وسعت اور وہاں کی خاموشی نے اسے اتنا مروب کر دیا تھا کہ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر بس خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے عالیہ کا خیال تھا کہ اسے کوئی الگ کمرہ دیا جائے گا جہاں وہ سکون سے اس مصیبت کے بارے میں سوچ سکے گی، مگر جیسے ہی شاہویز نے ایک بڑے سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو عالیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ شاہویز کو دیکھا اور پوچھا کہ میرا کمرہ کہاں ہے، جس پر شاہویز نے نہایت ہی لاپرواہی سے صوفے پر اپنا کوٹ پھینکتے ہوئے جواب دیا کہ یہی تمہارا کمرہ ہے اور میرا بھی۔ عالیہ کا رنگ اڑ گیا اور اس نے احتجاجی لہجے میں کہا کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہرگز نہیں رہے گی، اسے کوئی دوسرا کمرہ دیا جائے، مگر شاہویز اس کی طرف چند قدم بڑھا اور اسے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا کہ گھر والوں کی نظر میں ہماری شادی ہو چکی ہے اور یہاں کے ملازم بھی یہی جانتے ہیں، اس لیے میں کوئی بھی شک کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے عالیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا کہ اگر تمہیں الگ کمرے میں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر باہر جا کر سب کو سچ بتا دو، ورنہ خاموشی سے یہاں رہو، کیونکہ اب تم میری مرضی کے بغیر اس کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ عالیہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شاہویز نے اسے ہر طرف سے دیوار سے لگا دیا ہے اور اب اسے اسی کے حصار میں رہنا پڑے گا۔ عالیہ نے جب دیکھا کہ سیدھی طرح شاہویز کے چنگل سے نکلنا ناممکن ہے تو اس نے اسے ناکو چنے چبوانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی شرارتوں کا آغاز کر دیا۔ اگلے ہی دن شاہویز نے ناشتے کی فرمائش کی تو عالیہ نے بڑی ہی معصومیت سے کچن کا رخ کیا اور جان بوجھ کر آملیٹ اور پراٹھوں کو اتنا جلا دیا کہ پورے کچن میں دھوئے کے بادل چھا گئے۔ جب وہ کالی سیاہ پلیٹ شاہویز کے سامنے لے کر آئی تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر شاہویز نے بس گہرا سانس لیا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن عالیہ یہی نہیں رکی، اس نے شاہویز کے آفس جانے سے پہلے اس کی اہم فائلیں صوفے کے کشن کے پیچھے چھپا دی اور اس کی گھڑی ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں کپڑوں کے نیچے دبا دی۔ شاہویز جب پریشانی میں ادھر ادھر چیزیں ڈھونڈ رہا تھا تو عالیہ پاس کھڑی ناخن تراشتے ہوئے اسے ایک ایسے مشورے دے رہی تھی جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو، حالانکہ وہ اندر ہی اندر اس کے چہرے پر آنے والی جھنجھلاہٹ سے بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہویز اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر اسے واپس گاؤں چھوڑ آئے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ شاہویز کی اس کی ہر چال کو خاموشی سے نوٹ کر رہا تھا اور اس کے صبر کا پیمانہ ابھی لبریز نہیں ہوا تھا۔
ایک دوپہر عالیہ کسی شرارت کے ارادے سے جب شاویز کی ہوم آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ شاویز لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا نہایت ہی سنجیدگی سے کسی بین الاقوامی کلائنٹ کے ساتھ ویڈیو کال پر مصروف تھا۔ اس کی پیشانی پر پڑنے والے بل، گہری سوچ میں ڈوبی آنکھیں اور اعتماد سے لبریز لہجہ اسے بالکل ایک الگ انسان بنا رہا تھا۔ وہ جس روب اور مہارت سے انگریزی میں پیچیدہ بزنس ڈیلز پر بات کر رہا تھا، اسے دیکھ کر عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جسے محض ایک کھڑوس بٹھا سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اپنی فیلڈ کا کتنا بڑا کھلاڑی اور بااثر شخصیت ہے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے کی متانت اور کام کے لیے اس کا جنون دیکھ کر عالیہ کے دل میں لاشعوری طور پر ایک انجانی سی ستائش پیدا ہونے لگی۔ شاویز کی شخصیت کا یہ باوقار پہلو اس کی ان تمام سوچوں سے بالکل مختلف تھا جو اس نے اب تک اس کے بارے میں قائم کر رکھی تھی، اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاویز صرف حکم چلانا ہی نہیں جانتا، بلکہ وہ ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جس سے متاثر ہوئے بغیر رہنا مشکل تھا۔ اگلی صبح شاویز نے عالیہ کو تیار ہونے کا حکم دیا اور اسے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر ہی اسے شہر کے سب سے مہنگے شاپنگ مال لے آیا۔ عالیہ جو ابھی تک اسے تنگ کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی، وہاں کی چمک دمک دیکھ کر ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی، مگر پھر اپنی انا کی خاطر منہ بسور کر کھڑی ہو گئی۔ شاویز نے اسے مختلف برانڈز کے قیمتی جوڑوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن عالیہ نے ہر چیز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ سب بہت بورنگ ہے۔ شاویز اس کی ضد کو بھانپ گیا۔ اس نے خاموشی سے ایک شوخ رنگ کا لباس اٹھایا جس پر ویسا ہی کام تھا جیسا عالیہ گاؤں میں پسند کیا کرتی تھی، اور اسے عالیہ کے سامنے رکھ کر پوچھا، یہ کیسا ہے؟ عالیہ کے چہرے پر ناگواری کی بجائے اچانک ایک چمک آئی، کیونکہ وہ بالکل اس کی پسند کے مطابق تھا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا۔ شاویز نے اس کی آنکھوں میں چھپی پسندیدگی کو پڑھ لیا اور سیلز گرل کو وہی جوڑا پیک کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا کہ ضد اپنی جگہ، مگر تمہاری پسند اتنی بھی بری نہیں ہے۔ عالیہ حیران رہ گئی کہ شاویز نے اتنی خاموشی سے اس کی پسند کا اندازہ کیسے لگا لیا، اور اس کے اس رویے نے عالیہ کے غصے کی دیوار میں ایک چھوٹی سی درار پیدا کر دی۔ شاپنگ سے واپسی پر جیسے ہی وہ دونوں گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئے، وہاں پہلے سے ہی ایک جدید لباس میں ملبوس خاتون کو دیکھ کر عالیہ کے قدم ٹھٹک گئے۔ وہ نتاشا تھی، شاویز کی پرانی بزنس پارٹنر اور دوست، جو بڑے ہی مان سے صوفے پر بیٹھی کسی فائل کا مطالعہ کر رہی تھی۔ شاویز کو دیکھتے ہی وہ ایک دم چہک کر کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر نہایت ہی بے تکلفی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے بزنس کی کوئی بات چھیڑ دی، جیسے وہاں عالیہ کو کوئی بھی وجود ہی نہ ہو۔ عالیہ کو نتاشا کا یہ انداز اور شاویز کو اس کی اس حد تک بڑھی ہوئی قربت ایک آنکھ نہ بھائی۔ نتاشا کی نظر جب عالیہ کے سادہ مگر پرکشش سراپے پر پڑی تو اس نے ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شاویز سے پوچھا کہ کیا یہ وہی گاؤں والی کزن ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں چھپی تحقیر اور شاویز کی خاموشی نے عالیہ کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑا دی۔ اسے نتاشا کی موجودگی اپنے گھر کے سکون میں ایک زہریلی مداخلت محسوس ہو رہی تھی، اور پہلی بار عالیہ کو شاویز کے قریب کسی دوسری عورت کو دیکھ کر بھی ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا جیسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ عالیہ نے نتاشا کو جس انداز میں شاویز کے قریب کھڑے دیکھا، اسے لگا جیسے اس کے سینے میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ نتاشا کی ہر بات، اس کا ہنسنا اور شاویز کو مشورے دینا دیکھ کر بری طرح دل ملا رہی تھی، خاص طور پر جب شاویز نے اسے ٹوکا نہیں بلکہ نہایت ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ عالیہ نے غصے سے پیر پٹکا اور کچن کی طرف بڑھی، مگر اس کا دھیان مسلسل ہی لاؤنج میں لگی ان دونوں کی محفل پر ہی تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ اسے شاویز سے کوئی ہمدردی نہیں اور نہ ہی اسے اس کی زندگی سے کوئی بھی سروکار ہے، لیکن نتاشا کا شاویز کے بازو کو چھونا اسے ایک زہر کے گھونٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں اٹھنے والی اس شدید بے چینی کو نفرت کا نام دیا اور خود سے عہد کیا کہ وہ اس بڈھے کزن کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو ایک طرف اسے اپنی بیوی کہتا ہے اور دوسری طرف ایسی عورتوں کو گھر سر پر اٹھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اسے اپنی اس کیفیت پر خود بھی حیرت تھی، مگر وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے نتاشا اور شاویز کے خلاف اپنے اندر نفرت کی دیوار مزید بلند کرنے لگی۔ رات گئے بادلوں کی گرج کے ساتھ جب موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو عالیہ اپنے کمرے کی گھٹن سے تنگ آ کر چھت کی طرف بھاگی۔ وہ بارش کی بوندوں میں اپنا غصہ اور الجھن بہا دینا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ چھت پر پہنچی وہاں پہلے سے موجود شاویز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑا بارش کا لطف لے رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے عالیہ کو دیکھا، اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ عالیہ نے مڑ کر واپس جانا چاہا، مگر شاویز کی آواز نے اسے روک لیا کہ بھاگ کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ بچپن میں تم اسی طرح بارش میں میرا ہاتھ پکڑ کے پورے صحن میں ناچتی تھی اور کہتی تھی کہ شاویز بھائی، میں صرف آپ ہی سے شادی کروں گی؟
عالیہ کے قدم وہیں جم گئے اور اس نے پلٹ کر شاویز کو حیرت سے دیکھا جو اب اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں چمک رہی تھیں جب وہ اسے بتانے لگا کہ کیسے وہ چھوٹی سی لڑکی اسے اپنی معصوم باتوں میں قید کر گئی تھی اور وہ برسوں ان لفظوں کو حقیقت بنانے کا خواب دیکھتا رہا۔ بارش کے شور میں شاویز کا لہجہ اتنا نرم اور سچا تھا کہ عالیہ کی زبان سے کوئی طنز نہ نکل سکا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس رشتے کو وہ بہت سمجھ رہی تھی شاویز کے لیے وہ اس کی پوری زندگی کا حاصل تھا۔ بارش میں دیر تک بھیگنے اور ذہنی تناؤ کا اثر آخرکار عالیہ کی صحت پر پڑ ہی گیا اور رات کے پچھلے پہر اسے شدید لرزہ طاری ہونے کے ساتھ ساتھ تیز بخار نے عالیہ، وہ جو پہلے ہی بے ہوشی کا ڈرامہ کر کے سب کو بے وقوف بنا چکی تھی، اب واقعی نڈھال ہو کر بستر پر پڑی کرا رہی تھی اور اس کا پورا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ شاویز نے جیسے ہی اس کی حالت دیکھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ بیٹھا اور اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا۔ عالیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کبھی بڑبڑاتی اور کبھی شاویز کا ہاتھ چٹکنے کی کوشش کرتی، مگر شاویز نے پوری رات اپنی آنکھ نہیں جھپکی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھا اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، کبھی اسے دوائی پلاتا اور کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی تکلیف کم کرنے کی دعا کرتا۔ صبح کی پہلی کرن تک جب بخار کچھ کم ہوا تو عالیہ نے دھندلی آنکھوں سے شاویز کو وہی کرسی پر بیٹھے پایا جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود صرف اس کے لیے فکر اور محبت کے سائے تھے۔ یہ دیکھ کر عالیہ کے دل میں اس کے خلاف بنی نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی۔ جب عالیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں صبح کی ملائم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سر کا بھاری پن اب کافی حد تک کم تھا۔ اس نے دھیرے سے پہلو بدلا تو اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ سامنے ہی شاویز کرسی پر سر ٹکائے نیم غنودگی میں بیٹھا تھا، مگر عالیہ کی ہلکی سی جنبش پر وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ ہو رہی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر عالیہ پر پڑی اس کے چہرے پر ایک دم سے سکون اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ اب کیسی ہی طبیعت ہے؟ اس نے نرمی سے عالیہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں عالیہ کے لیے جو خالص طرف اور بے پناہ فکر تھی وہ عالیہ کے دل کے پار اتر گئی۔ عالیہ نے چاہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح کوئی طنزیہ جملہ بولے، مگر شاویز کی اس خاموش محبت اور رات بھر کی جاگتی آنکھوں نے اسے گنگ کر دیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی دراصل وہی اس کی تکلیف پر سب سے زیادہ بے چین ہونے والا انسان ہے۔ شاویز کی نظروں میں چھپا وہ سمندر دیکھ کر عالیہ کو اپنے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی، جیسے برسوں سے جمی برف کی نفرت کی تہہیں اب موم بن کر پگھلنے لگی ہو۔ ایک شام جب عالیہ شاویز کے کمرے میں اپنی ایک کتاب ڈھونڈ رہی تھی تو اس کی نظر ایک پرانے مخملی فولڈر پر پڑی جو دراز کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے جب اسے کھولا تو اندر موجود پیلے پڑتے کاغذات دیکھ کر اس کے سانس رک گئے۔ وہ اس کے اور شاویز کے نگاہ کے اصل کاغذات تھے جن پر ان کے بچپن کی دھندلی تصاویر اور اس کے بزرگوں کے دستخط موجود تھے۔ یہ دیکھ کر عالیہ کا سر چکرا گیا کہ وہ جیسے محض ایک خاندانی باتیا میں مذاق سمجھ رہی تھی وہ واقعی ایک شرعی اور قانونی حقیقت تھی۔ مگر جیسے ہی اس نے اگلے صفحات پلٹے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ شاویز نے ان تمام برسوں میں ان کاغذات کو سرکاری طور پر رجسٹرڈ کروانے یا انہیں حتمی شکل دینے کی کارروائی روک رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شاویز کی ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی نوٹ بک ملی تھی جس میں درج تھا کہ وہ عالیہ کو صرف ایک دستخط کی بنیاد پر اپنی قید میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ تب تک اسے اپنی قانونی بیوی تسلیم نہیں کرے گا جب تک عالیہ خود اپنی مرضی اور محبت سے اسے قبول نہ کر لے۔ یہ انکشاف عالیہ کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ شاویز نے گاؤں میں صرف اسے ڈرانے کے لیے ہی وہ سب کہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے مکمل طور پر اس کی اپنی مرضی کا انتظار کیا تھا۔ عالیہ کو اپنی ان تمام سوچوں پر ندامت ہونے لگی جن میں وہ شاویز کو ایک جابر انسان سمجھتی رہی تھی، جبکہ وہ تو خاموشی سے اس کی آزادی کا محافظ بنا ہوا تھا۔ عالیہ ابھی ان کاغذات اور شاویز کی تحریر کے سحر سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اس کی ملاقات شاویز کے پرانے ملازم بابا دین سے ہوئی جو برسوں سے اسی گھر کا حصہ تھے۔ باتوں ہی باتوں میں جب ذکر چڑھا تو بابا دین کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ وہ بتانے لگے کہ بیٹی اس گھر کی دیواریں گواہ ہے کہ شاویز صاحب نے تمہارے لیے کتنی دعائیں مانگی ہیں۔ جب وہ ملک سے باہر تھے تب بھی ان کے کمرے کی میز پر تمہاری بچپن کی تصویریں ہمیشہ سجی رہتی تھیں۔ عالیہ ساکت کر ہی سنتی رہی جب اسے معلوم ہوا کہ شاویز نے ان تمام برسوں میں کتنے بڑے بڑے رشتے صرف اس لیے ٹھکرائے کیونکہ اس کے دل و دماغ پر صرف اس چھوٹی سی شرارتی عالیہ کا نقش قائم تھا جس نے بچپن میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا دین نے ایک پرانی الماری کھول کر عالیہ کو وہ تحائف دکھائے جو شاویز ہر سال اس کی سالگرہ پر خریدتا تھا، مگر کبھی بیچنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ عالیہ پر اپنی محبت کا بوجھ ڈال کر اسے خود سے دور نہ کر دے۔
اسے پتہ چلا کہ شاویز کا وہ خڑوس اور سخت رویہ محض ایک ڈھال تھا تاکہ وہ اپنے اندر چھپے اس حساس عاشق کو چھپا سکے جو برسوں سے ایک بے مربت لڑکی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب جان کر عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اپنی اس سنگ دلی پر رونا آ رہا تھا جس کے تحت وہ ایک ایسے انسان کو اذیت دیتی رہی جو اسے پانے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر چکا تھا۔ اسے اب شاویز کی ہر تلخ بات کے پیچھے چھپی وہ تڑپ صاف دکھائی دے رہی تھی جسے سمجھنے میں اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ عالیہ بھی اس انکشاف کے زیر اثر اپنی سوچوں میں گم ہی تھی کہ نتاشا نے موقع پا کر اس کے پاس قدم چھپائے۔ وہ بڑی ہی مکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے عالیہ کے قریب آئی اور گویا ہوئی، تمہاری معصومیت پر ترس آتا ہے عالیہ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ شاویز تم سے محبت کرتا ہے؟ عالیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو نتاشا نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ زہر اگلنا شروع کیا کہ یہ سب جو تم دیکھ رہی ہو یہ صرف ایک بزنس ڈیل کا حصہ ہے۔ تمہارے بابا کی زمینیں اور خاندان کا وقار حاصل کرنے کے لیے اسے تمہارے ساتھ یہ شادی کا کھیل کھیلنا پڑ رہا ہے، ورنہ تم جیسی گاؤں کی لڑکی کا اس لائف سٹائل میں کوئی جوڑ ہی نہیں۔ نتاشا نے مزید نمک پاشی کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو نکاح کے کاغذات تم نے دیکھے ہیں وہ اس نے صرف تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے سنبھال رکھے ہیں تاکہ وقت آنے پر تمہاری جائیداد اپنے نام کروا سکے۔ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، حالانکہ وہ شاویز کی سچائی دیکھ چکی تھی، مگر نتاشا کی باتوں نے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات کے کانٹے بو دیے تھے۔ اسے لگا جیسے شاویز کی تمام تر توجہ اور محض محبت ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا حصہ تھی تاکہ وہ اسے مکمل طور پر بے بس کر سکے۔ نتاشا کی باتوں نے ایک لمحے میں عالیہ کے نئے بنتے ہوئے یقین کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دیں، اور وہ ایک بار پھر اسی تذبذب کا شکار ہو گئی کہ شاویز حقیقت میں اس کا ہمدرد ہے بھی یا ایک بہت بڑا اداکار۔ نتاشا کی زہریلی باتوں نے عالیہ کے دل میں جو شکوک پیدا کیے تھے وہ لمحہ بلمحہ ایک طوفان بن کر ابھرنے لگے۔ وہ شاویز کی ہر بات پر، ہر نرم رویہ اور یہاں تک کہ اس کی اس رات کی جاگتی آنکھوں کو بھی ایک بڑا ڈرامہ سمجھنے لگی۔ اس نے خود کو دھوکے میں مبتلا محسوس کیا اور اسے لگا کہ وہ اس عالی شان گھر میں ایک قیدی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک رات جب شاویز کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا، عالیہ نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں گوارا کیا، بس گاؤں کی طرف جانے والی پہلی بس پکڑی۔ بس کی کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر اسے شاویز کے گھر میں گزرے ان چند دنوں کی یاد دلا رہے تھے، مگر وہ ان سب کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ جب وہ گاؤں کے اسی پرانے گھر میں پہنچی جہاں سے اس کی اور شاویز کی تلخ کہانی شروع ہوئی تھی تو وہ دھڑام سے اپنے بستر پر گر گئی، مگر گھر کا سکون اسے سکون دینے کے لیے بجائے شاویز کی کمی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے گھر تو چھوڑ دیا تھا لیکن شاویز کی یادیں، اس کی آنکھوں میں چھپی فکر اور اس کے لہجے کی نرمی اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤں کے کمرے میں آ گئی تھیں، جس سے فرار پانا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ شاویز جب شہر سے واپس لوٹا اور عالیہ کے کمرے کو خالی پایا تو اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ میز پر رکھا وہ فولڈر جس سے عالیہ نے نکاح کے کاغذات دیکھے تھے وہیں کھلا پڑا تھا، جس سے یہ واضح تھا کہ اسے کچھ غلط فہمیاں لاحق ہوئی ہیں۔ اس کے ملازمین نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی کہ وہ عالیہ کو واپس لے آئے، مگر شاویز نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے اب زبردستی روکے گا تو عالیہ کبھی بھی اس کی محبت کی سچائی کو نہیں سمجھ سکے گی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دور تک پھیلی تاریکی کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک کسک تو تھی، مگر اسے یقین تھا کہ عالیہ کا یہ جانا ہی اور اس کے دل میں اس کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو پرکھنے کا بہترین موقع ہے۔ وہ اسے واپس لانے کے لیے بھاگ نہیں رہا تھا، بلکہ اس خاموشی کے ذریعے عالیہ کو وہ جگہ دینا چاہتا تھا جہاں وہ سکون سے سوچ سکے۔ شاویز کا ماننا تھا کہ اگر عالیہ کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی احساس ہے تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں کے جواب ڈھونڈ لے گی۔ وہ اس کی آزادی کا احترام کر رہا تھا تاکہ جب عالیہ لوٹے تو وہ کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی مرضی اور یقین کے ساتھ لوٹے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، حالانکہ اس کی اپنی روح عالیہ کی جدائی پر تڑپ رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ طوفان کے بعد ہی سکون کا اصل احساس ہوتا ہے۔ گاؤں کو وہی پرانا گھر، وہی پرسکون ماحول، لیکن اب عالیہ کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے ہر طرف شاویز ہی شاویز نظر آتا تھا۔ جب وہ صحن میں بیٹھ کر ناشتہ کرتی تو اسے وہ جلا ہوا آملیٹ یاد آتا جس پر شاویز نے کتنی ہی صبر سے خاموشی اختیار کی تھی۔ شام کے وقت جب وہ چھت پر جاتی تو اسے بارش میں بھیگتے ہوئے شاویز کا وہ نرم و گداز لہجہ کانوں میں گونجتا سنائی دیتا جب وہ اس سے اس کے بچپن کے وعدے یاد کروا رہا تھا۔ گاؤں کے کچے راستوں پر چلتے ہوئے سے ایسا لگتا جیسے شاویز ابھی پیچھے سے آ کر اس کا راستہ روک لے گا اور اسے اپنی قید میں واپس لے جانے کی دھمکی دے گا۔ اب اس کے پاس ہر وہ سہولت تھی جس کے لیے وہ شہر میں ترستی تھی، مگر دل کے کسی ویران بیابان کی طرح خالی تھا۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ نتاشا کی باتوں میں حقیقت کم اور زہر زیادہ تھا، اور شاویز
शाहवेज का उसे खुद से दूर रहने की आज़ादी देना उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत था। रातों को उसे शाहवेज के घर के वो पुरसुकून कमरे, उसकी मेज़ पर सजी पुरानी तस्वीर और उसके कमरे की वो मखसूस खुशबू शिद्दत से याद आती। आलिया को ये समझने में देर नहीं लगी कि शाहवेज का उसकी ज़िंदगी से जाना दरअसल उसे खुद से दूर होना था। उसका हर लम्हा, हर सांस अब शाहवेज की कमी के बोझ तले दबा हुआ था और ये उदासी उसके दिल में इस बात की गवाही दे रही थी कि वो शाहवेज को भुला नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत को दिल में बसा चुकी है। गांव में आलिया की तन्हाई को देखकर लोगों की चहमकोइयाँ शुरू हो गईं। कज़नों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया। आलिया, तुम अकेली क्यों आई हो? शाहवेज कहाँ है? क्या वहाँ शहर में सब ठीक नहीं? ये सवालात आलिया के लिए तीर की तरह थे। उसे लगता था जैसे हर कोई उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहा है। वो जो पहले हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी, अब खामोश रहती, क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो किस हैसियत से वापस आई है। ख़ास तौर पर जब उसकी फुप्पो ने तंसिया लहजे में कहा कि लगता है बड़े मियाँ ने शहर की हवा लगते ही तुम्हें वापस भेज दिया, वहाँ तो अब नताशा जैसी जदीद औरतों का राज होगा। तो आलिया का दिल बैठ गया। उसे नताशा का वो जहरीला जुमला याद आया कि वो उसके मयार की नहीं है। वो रिश्तेदारों की उन बातों से बचने के लिए अपने कमरे में छुप जाती, लेकिन वहाँ भी उसे शाहवेज की दी हुई वो पुरानी यादें और उसकी नरमी सताती। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि गांव के ये लोग कभी उसके दिल की कश्मकश को नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो शाहवेज के साथ उसकी अनची तनी हुई डोर को जान सकते हैं। उसे अब ये जगह अपना ठिकाना नहीं बल्कि एक ऐसी जेल लगने लगी थी जहाँ उसकी रूह दम तोड़ रही थी। कुछ दिन की अजियतनाक खामोशी के बाद एक शाम अचानक गांव के घर के दरवाजे पर शाहवेज की गाड़ी आकर रुकी। उसके आते ही पूरे घर में हलचल मच गई। आलिया जो अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी, उसका दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। वो तेज़ी से दौड़ती हुई शहर में आई। उसके चेहरे पर एक अनजानी सी खुशी और उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शाहवेज पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। शाहवेज ने वही कीमती सूट पहन रखा था। वो पहले से भी ज़्यादा पुरवकार और संजीदा लग रहा था। उसने आलिया को देखा, मगर उसकी नज़रों में अब वो तड़प या फिर गर्मजोशी नहीं थी जो आलिया तवक्का कर रही थी। उसने आलिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, गोया वो वहाँ मौजूद ही ना हो। वो घर के बड़ों से नहायत ही तमीज़ और ठंडे लहजे में बात करता रहा, जैसे वो सिर्फ किसी ख़ास काम से आया हो। जब आलिया ने उसे पास से गुजरते हुए मुखातिब करने की कोशिश की तो शाहवेज ने उसे एक ऐसी सर्द मेरी से देखा कि आलिया के लबों पर आने वाले अल्फाज वहीं दम तोड़ गए। उसकी बेरुखी इतनी गहरी थी कि आलिया का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो शाहवेज की इस अदा से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थी, मगर उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि शाहवेज ने उसे वापस लेने नहीं बल्कि उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए ये फासला इख्तियार किया है। शाहवेज की गांव की आमद ने आलिया को जिस उम्मीद में मुब्तला किया था, वो एक ही लम्हे में चकनाचूर हो गई। दूसरे ही दिन पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि शाहवेज ने शहर में अपने बिजनेस पार्टनर नताशा से मंगनी कर ली है और जल्द ही शादी भी करने वाला है। शाहवेज ने खुद बड़ी खामोशी से घर के बड़ों के सामने अपने उस फैसले का जिक्र छेड़ा जैसे ये उसकी ज़िंदगी का एक मामूल का हिस्सा हो। ये खबर सुनकर आलिया की हवास पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वह एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका दम घुटने लगा। शाहवेज जो कल तक उसके लिए परेशान होता था, बड़ी ही बेनियाजी से अपनी नई ज़िंदगी के मंसूबे बना रहा था। आलिया को लगा जैसे उसका दिल सीने से निकलकर कहीं दूर जा गिरा हो। वो जानती थी कि ये सब शायद उसका उसे सबक सिखाने का एक तरीका है, मगर ये झूठ भी उसके लिए किसी जहर से कम ना था। उसे अब शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने शाहवेज को कितनी बड़ा दुख दिया था। अब वो उसे इस मुकाम पर ले आया था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शाहवेज की बेरुखी और किसी और से शादी की झूठी खबर ने आलिया के अंदर मौजूद छुपे हुए एहसास को एक ऐसी आग में बदल दिया जिसमें अब वो खुद को झुलसने से नहीं रोक सकती थी। जब आलिया के ज़ब्त का बंधन टूटा तो वो सीधी नताशा और शाहवेज के कमरे में जा पहुंची जहाँ से वो अपना सामान समेट रहा था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने भींची हुई आवाज़ में जवाब दिया, मगर शाहवेज ने मुड़कर देखना भी गवारा ना किया और सर्द मेरी से बोला, क्या करना है आलिया? अपनी ज़िंदगी का फैसला वो तुम्हें कर चुका। शाहवेज का ये लहजा आलिया के दिल पर आरी की तरह चला। उसने आगे बढ़कर शाहवेज का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए चिल्लाई, आप नताशा से शादी नहीं कर सकते। आपने कहा था कि आपने बरसों मेरा इंतज़ार किया है, फिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? शाहवेज की खामोश और सपाट नजरें आलिया के आंसू से भीगे चेहरे पर जमी थी। तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाऊं। अब जब मैं जा रहा हूं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? आलिया का गुस्सा अब धाड़े मार कर रोने में बदल चुका था। उसने शाहवेज के सीने पर अपने नन्हे हाथों से ज़रब लगाते हुए कहा, हाँ मैं पागल थी, ज़िद्दी थी, जाहिल थी, लेकिन आपको तो किसी और का होते नहीं देख सकती। मैं नफ़रत नहीं करती आपसे, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। शाहवेज, मुझे छोड़कर मत जाए, मैं मर जाऊँगी।
شاویز کے چہرے کی سختی ایک لمحے میں پگھل گئی اور اس نے تڑپ کر عالیہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا یہ آخری حربہ کامیاب رہا تھا۔ عالیہ نے پہلی بار نہ صرف اپنی محبت کو تسلیم کیا تھا بلکہ اسے اس کھو دینے کے ڈر سے بھی واقف ہو گئی تھی جو شاویز برسوں سے سہتا آ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف عالیہ کی سسکیاں اور شاویز کی پرسکون ہوتی دھڑکنوں کی آواز تھی جو گواہی دے رہی تھی کہ کہانی اب ایک نیا اور خوبصورت موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ عالیہ کے اعتراف نے کمرے کی فضا کو جیسے ساکت ہی کر دیا۔ شاویز نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور بڑی ہی نرمی سے اسے خود سے تھوڑا دور کر کے اس کے آنسو پوچھے۔ اس کے چہرے پر اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ وہی پرانی شناسا محبت تھی جو عالیہ کو ہمیشہ سے ہی بے چین کرتی رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا عالیہ؟ شاویز نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جو انسان تمہارے بچپن کے ایک معصوم وعدے کو سینے سے لگا کر پوری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہے وہ اتنی آسانی سے کسی نتاشا کو تمہاری جگہ دے دے گا؟ عالیہ نے حیرت اور ندامت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ شاویز نے ایک لمبی سانس لیا اور حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، نتاشا سے منگنی کی خبر محض ایک ڈرامہ تھا تاکہ تم اس سچائی کا سامنا کر سکو جو تمہارے دل میں چھپی تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب تک تمہیں مجھے کھو دینے کا ڈر نہیں لگے گا تم اپنی ضد کی دیواریں نہیں گراؤ گی۔ میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، بس یہ جتانا چاہتا تھا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی لیکن احساس ضیاء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عالیہ کو اب اپنی نادانی پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شاویز نے یہ سارا کھیل اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے اس کے ہی اپنے ہی دل کے قریب لانے کے لیے کھیلا تھا۔ شاویز نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، ویسے تمہارا یہ لڑاکا انداز میں نے بہت مس کیا تھا۔ اب بتاؤ، ابھی بھی واپس جانا ہے یا اپنی اس قید کو قبول کرنے کا ارادہ ہے؟ عالیہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا، جس کا مطلب شاویز کے لیے کسی بھی لفظی اقرار سے بڑھ کر تھا۔ جب عالیہ اور شاویز کے درمیان کی تمام تر غلط فہمیاں مٹ گئیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا تو گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس رشتے کو باقاعدہ ایک جشن کی صورت دی جائے گی۔ اگرچہ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا مگر بڑے میاں کا اصرار تھا کہ عالیہ کی رخصتی پورے ارمانوں اور گاؤں کی روایات کے مطابق دھوم دھام سے ہی ہونی چاہیے۔ پورے گاؤں میں جیسے میلے کا سما تھا بن گیا تھا۔ حویلی کو رنگ برنگی روشنیوں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر عالیہ کی سہیلیاں اور کزنیں روایتی گیت گانے لگیں اور وہی صحن جہاں کبھی تلخیاں بکھری تھیں اب کہہ کے گونج رہے تھے۔ عالیہ جو کچھ دن پہلے ہی اس بندھن سے بھاگ رہی تھی اب شرم و حیا کی مورت بنی، اپنی مہندی کے رنگ دیکھ کر مسکراتی۔ شاویز نے بھی اس بار کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے عالیہ کے لیے وہی ڈیزائنر جوڑا اور زیورات منگوائے جن کا ذکر اس نے ایک بار شہر میں کیا تھا۔ رخصتی کی تیاریوں کے دوران شاویز کا عالیہ کے گرد منڈرانا اور اسے چھیڑنا جاری رہا۔ وہ کبھی اسے چھیڑتے ہوئے کہتا، اب تو باقاعدہ رخصتی ہو رہی ہے، اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، جس پر عالیہ صرف نظریں جھکا کر مسکرا دیتی۔ گھر کے ہر کونے میں خوشیاں رقص کر رہی تھیں اور سب سے زیادہ خوشی بابا دین تھے جنہیں اپنی دعائیں رنگ لاتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ برسوں کے انتظار اور سچی محبت کا جیت کا جشن تھا جس میں اب پورا ہی خاندان شریک تھا۔ مہندی کی شام حویلی کے صحن میں جیسے ستاروں کے انجمن اتر آئی تھی۔ زرد روشنی اور گیندے کے پھولوں کی مہک نے ماحول کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ عالیہ نے جب گہرے پیلے رنگ کا روایتی واسکٹ والا لہنگا پہنا جس پر گوٹے اور ستاروں کا نفیس سا کام تھا تو وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بالوں میں گوندے ہوئے موتیے کے پھولوں کی خوشبو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی اور ماتھے پر سجی جھومر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ جب وہ اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں شرماتی لاتی نظریں جھکائے فنکشن میں پہنچی تو سب کی نظریں اس پر ہی ٹھہر گئیں مگر ایک نظر ایسی تھی جو اسے دیکھ کر ہٹنا ہی بھول گئی۔ شاویز جو سفید کرتے پر سنہری واسکٹ پہنے ایک طرف کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا، عالیہ کو دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش، محبت اور ایک عجیب سامان تھا جیسے وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہو کہ پری جمال صرف اسی کی ہے۔ عالیہ کو مسلسل اپنی طرف اٹھتی اور نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے چوری چھپے شاویز کی طرف دیکھا تو اسے وہیں جمے پایا۔ شاویز کی نظریں اسے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کے دوستوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بس عالیہ کے اپنے ہی بدلتے ہوئے رنگوں اور اس کی معصوم سی مسکراہٹ کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس رات عالیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی نظروں کا حصار کتنا سکون دہ ہو سکتا ہے۔ وہ اب شاویز کی توجہ سے بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ اس کی نظروں کے سحر میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ مہندی کی تقریب ابھی اپنے عروج پر ہی تھی کہ نتاشا کو ایک کونے میں تنہا کھڑے دیکھ کر عالیہ کے دل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ نتاشا جو ہمیشہ ہی غرور و خود اعتمادی کا لبادہ اوڑھے رہتی تھی آج کچھ بجھی بجھی سی نظر آ رہی تھی۔
عالیہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر نتاشا نے ایک گہری سانس لیا اور اس کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ عالیہ کچھ کہتی نتاشا نے نم آنکھوں کے ساتھ عالیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، اور اس کے لہجے میں وہ پرانی کاٹ بالکل غائب تھی۔ نتاشا نے اعتراف کیا کہ شاویز کی محبت اور اس کی وفاداری نے اسے یہ سکھایا ہے کہ زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اس نے مانا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا یا کیا وہ صرف اسد اور اپنی ہار کے خوف میں کیا تھا۔ میں نے تمہارے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر سچی محبت کو شاید کوئی بھی سازش نہیں توڑ سکتی، نتاشا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ، جس کا دل پہلے ہی خوشیوں سے لبریز تھا، اس نے نتاشا کی تلخیوں کو بھلا کر اسے گلے لگا لیا۔ اس معافی نے عالیہ کے دل سے وہ آخری بوجھ بھی اتار دیا تھا جو نتاشا کی باتوں کی وجہ سے وہاں موجود تھا۔ نتاشا نے شاویز اور عالیہ کو نئی زندگی کی دعا دی اور خاموشی تقریب سے رخصت ہو گئی۔ پیچھے عالیہ کے لیے صرف ایک جیت کا احساس نہیں بلکہ ایک ایسی سکون دہ خوشی چھوڑ گئی جس میں اب کسی بھی تیسرے کا سایہ موجود نہ تھا۔ رخصتی کے تمام تر ہنگاموں اور آنسوؤں کے بعد جب حویلی کے اس مخصوص کمرے میں عالیہ اکیلی بیٹھی تھی تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرہ گلابوں کی مہک سے مہک رہا تھا اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ عالیہ نے اپنا بھاری سرخ عروسی جوڑا سنبھالتے ہوئے نظریں جھکائی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور شاویز کی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عالیہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ شرم کے مارے صوفے کے کونے میں سمٹ گئی۔ شاویز اس کے قریب آیا مگر بجائے کوئی سنجیدہ بات کرنے کے وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا اور اس کے جھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ویسے عالیہ بی بی، شاویز نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا، آج تو آپ بہت ہی خاموش اور باحیا بنی بیٹھی ہیں۔ مجھے تو وہ دن یاد آ رہا ہے جب ایک بہادر لڑکی نے ڈاکٹر کی کلینک پر میرا ہاتھ ایسے مروڑا تھا جیسے وہ کوئی دشمن ہو۔ عالیہ نے چونک کر اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے فوراً وہ دن یاد آ گیا جب اس نے غصے میں شاویز کو ڈاکٹر سمجھ کر اپنی ساری بھڑاس نکال دی تھی۔ شاویز نے اسے ہنستے ہوئے اپنی کلائی دکھائی۔ آج بھی یہاں درد محسوس ہوتا ہے جب میں وہ منظر یاد کرتا ہوں۔ کتنا روب تھا آپ کا، کہاں گئی وہ شیرنی، اب کیوں ایک لفظ نہیں بول رہی؟ عالیہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی اور دبی آواز میں بولی، آپ بہت برے ہیں شاویز، اب وہ پرانی باتیں یاد دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاویز نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ضرورت ہے عالیہ، کیونکہ اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ضدی لڑکی جتنی باہر سے سخت ہے اندر سے اتنی ہی معصوم ہے۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اپنا ہاتھ مروڑنے کی اجازت دی اور شکریہ کہ تم میری زندگی میں واپس آ گئی۔ عالیہ نے مسکرا کر اپنی نظریں پھر سے جھکا لی، مگر اس بار یہ شرم کسی خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس اپنائیت کی وجہ سے تھی جو اسے شاویز کی ہر بات میں محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کے صحن میں ہنی مون پر روانگی کی تیاریاں مکمل تھیں۔ شاویز نے عالیہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے شمالی علاقہ جات کے پرسکون پہاڑوں کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ دنیا کی نظروں سے دور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ عالیہ نے ہلکے رنگ کا آرام دہ لباس سے بھی تن کر رکھا تھا مگر اس کے چہرے پر موجود نئی نویلی دلہن کی چمک اب بھی برقرار تھی۔ جب شاویز نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو عالیہ نے ایک بار مڑ کر اپنی حویلی اور ان کچے راستوں کو دیکھا جہاں اسے بچپن گزرا تھا اور جہاں اس نے شاویز کے ساتھ اپنی محبت کی جنگ لڑی تھی۔ گاڑی جب گاؤں کی حدود سے نکل کر شاہراہ پر دوڑنے لگی تو شاویز نے عالیہ کا ہاتھ تھام کر دھیمے لہجے میں کہا، تیار ہو عالیہ؟ یہ سفر صرف چند دنوں کا نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کی ایک نئی شروعات ہے۔ عالیہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کھڑکی سے باہر پھیلے ہرے بھرے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ہواؤں میں اب کوئی خوف نہیں بلکہ صرف شاویز کی محبت کا احساس ہے جو اسے ہر موڑ پر خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک ایسی منزل کی طرف گامزن تھے جہاں اب نہ کوئی غلط فہمی تھی اور نہ ہی کوئی دوری، بس ایک خوبصورت اور نہ ختم ہونے والا ساتھ تھا۔